सामईन करام, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 30 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने रिवॉल्वर नीचे कर लिया था और उन्हें यह कहकर बाहर निकल आया कि आराम से सो जाओ। लेकिन मैं आराम से सो न सका। यहाँ मैं इस सूरत हाल को वाज़िया कर देना चाहता हूँ जो मैंने रात को उन लोगों के लिए पैदा कर दी थी। मेरी कहानी सुनने वाले कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानेंगे कि दो आदमी मेरी बातों से इतना डर गए थे। मैं अगर जिस्मानी ताकत की बात करता तो वो दोनों शायद मुझे दबोच भी लेते। मैंने करामात और गैबी ताकत की बात की थी और मैंने उनके पीर को अपना गुलाम कहा था। देहात के लोग तोहम परस्त होते हैं। बाज़ तोहमात उनकी अपनी तख्लीक होते हैं और वो अपनी ही तख्लीक से डरने लगते हैं। एक वक्त था कि मेरी भी यही हालत हुआ करती थी। मैंने तजर्बा किया है कि इस बेबुनियाद दौड़ और खौफ में कुछ लज्जत सी महसूस होती थी, जैसे हम डर कर इस तोहमाती ताकत को खुश कर रहे हों जिससे हम डर रहे हैं। फिर मैंने कैप्टन एडिसन, मेम साहब और अपने आबाई इलाके के थानेदार के कत्ल के हवाले दिए तो वो और ज्यादा डर गए। उस जमाने में नामी गरामी पेशावर डाकू मशहूर थे। उनमें बाज ऐसे थे जो पहले इत्तला देकर डाका डाला करते थे। ऐसे वाकयात भी होते रहते थे कि किसी ने डाकू की निशानदही कर दी, डाकू पकड़ा गया या निकल गया, वो आदमी कत्ल हो जाता था जो निशानदही करता था। मेरे जराइम की कहानियां कुछ इस तरह रंग आमेजी से मशहूर हो गई थी कि लोग मुझे गैबी ताकत का मालिक समझने लगे थे। मैं उन लोगों की कमजोरियों से वाकिफ था, इसलिए मैं बड़ी दलेरी से उनके यहाँ जा धमका था। मुझे यकीन था कि मेरे खौफ का जादू उन पर सवार हो जाएगा। कसर जो रह गई थी वो जेवरा ने पूरी कर दी। सुबह सवेरे सवेरे रोशन खान आ गया। उसके हाथ में चंगेर थी, चंगेर में पराठा और पराठे पर मक्खन रखा था। यह मक्खन उसका मामू गांव से लाया था। उसने चंगेर मेरे आगे रखकर मेरी ठोड़ी को हाथ लगाया और मिन्नत समाजत करने लगा कि मैं अपने दिल में उसके खिलाफ कोई नाराजगी और गलत फहमी ना रखूं। उसने खबर ये सुनाई कि उसका मामू सुबह की गाड़ी से चला गया है। भाई मोहम्मद खान, उसने मिन्नत के लहजे में कहा, मेरी एक बात मान लो, तुम्हारी रोटी खान सामा लाता है, उसे मना कर दो। तुम्हारी रोटी मेरे घर में पक्का करेगी और मेरी बीवी दोनों वक्त तुम्हें रोटी पहुंचा दिया करेगी। मुझे और मेरी बीवी को अपना गुलाम, अपना मुरीद समझो। तुम मेरे भाई नहीं, मेरे मुर्शद हो। मैंने रस्मी तौर पर इनकार करके और फिर उसके इसरार पर उसकी पेशकश कबूल कर ली। उसमें दरअसल इसी किस्म की कुछ कमजोरियां थीं जिनकी वजह से जेवरा उसे पसंद नहीं करती थी। ये सही है कि जेवरा ने अपने दिल में मेरी मोहब्बत बिठा रखी थी, लेकिन रोशन खान में मर्दानगी होती तो वो और कुछ जिंदा दिल होता तो जेवरा के दिल पर कब्जा कर सकता था। बीवी को मार पीट लेना मर्दानगी नहीं होती। बहरहाल मैंने उसकी ये कमजोरी दूर करने की कोशिश ना की। वो जब उठकर चला तो उसका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे मुरीद अपने पीरों को सलाम करके उल्टे कदमों चलते हैं। उसे देखकर मुझे अफसोस भी हुआ और खुशी भी। मैं दोपहर के खाने के लिए बंगले से वापस आया तो मालूम नहीं जेवरा को किस तरह पता चल गया कि मैं आ गया हूं। मैंने खान सामे को कह दिया था कि वो मेरा खाना ना लाया करे। थोड़ी देर के बाद जेवरा चंगेर उठाए आ गई। दरवाजा खुला था, उसने दरवाजा बंद किया और चिटखनी चढ़ा दी। अंदर आकर उसने चंगेर चारपाई पर रखी और बेताबी से मेरे साथ लिपट गई। मैं खड़ा था, उसने मुझे धकेल कर चारपाई पर गिरा दिया। जज्बात से वो बिल्कुल अंधी हुई जा रही थी, उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। मैंने जिस्म की पूरी ताकत इस्तेमाल करके उसे अलग बिठाया। उसके चेहरे का रंग लाल हुआ जा रहा था और उसकी सांसें उखड़ गई थी। मैंने उसकी आंखों में जो चमक देखी वो मैं समझ गया। जेवरा, मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसे झंझोड़ते हुए कहा, होश में आओ। उसने मेरा हाथ अपने सर से हटाकर अपने सीने पर रख लिया और जज्बात से कांपती हुई आवाज में बोली, मैं अपने होश खो बैठी हूं। मुझे अब होश में लाने की कोशिश ना करो। वो फिर मेरी तरफ लपकी। मैंने हाथ उसकी गर्दन से जरा नीचे उसके सीने पर रखा और उसे पीछे को धकेला। जेवरा, मैंने कहा,
اگر تم نے میری محبت کو ناپاک کر دیا تو میری وہ طاقت ختم ہو جائے گی جس نے مجھے رات تمہارے خامند اور ماموں سے بچایا تھا۔ وہ اس پاک محبت کی طاقت تھی۔ پھر مجھے اپنے ہاتھوں مار ڈالو، زیورا نے جذبات سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ چشمے پر آئے ہوئے پیاسے کو مت دھکیلو، میں پیاسی مر رہی ہوں، میں جل رہی ہوں۔ میں کوئی شریف آدمی تو نہیں تھا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان تھا، لیکن میرے ہاتھ میں واقعی کوئی کرامات تھیں جو مجھے اس خوبصورت عورت کے جسم سے دور رکھ رہی تھی۔ جس عورت نے مجھے پھانسی سے بچایا تھا وہ میرے لیے بڑی ہی مقدس تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے جذبات کے سانچے میں نہیں ڈھل رہا تو وہ یک لخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر قہر اور غضب کے آثار تھے۔ سوچ لے خانو، اس نے دانت پیس کر کہا، پھر سوچ لے، تیرے دل میں میری ذرا سی محبت ہوتی تو… اس کے ہونٹ کانپنے لگے، وہ اور کچھ نہ کہہ سکی اور بڑی تیزی سے میرے کوارٹر سے نکل گئی۔ شام کا کھانا روشن خان لایا۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ زیورا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ روشن خان مجھے کھانا کھلا کر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا اور میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے خیال آیا کہ زیورا آئی ہے۔ مجھے کوفت سی ہوئی کہ اب وہ پھر جذبات میں جلتی ہوئی آئی ہوگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، باہر لگا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری گردن دبوچ لی ہو۔ میری سانسیں رک گئیں۔ دو آدمی کھڑے تھے، ایک ہندوستانی تھا، دوسرا انگریز جسے میں جانتا تھا۔ وہ ملٹری پولیس کا سارجنٹ تھا، وہ وردی میں نہیں تھا۔ وہ چونکہ اردو نہیں بول سکتا تھا اس لیے ایک ہندوستانی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ محمد خان، ہندوستانی نے کہا، تمہیں ابھی ملٹری پولیس ہیڈ کوارٹر میں چلنا پڑے گا۔ سارجنٹ نے اسے انگریزی میں کچھ کہا۔ ہاں، میں ضرور چلوں گا، میں نے کہا، لیکن میں کرنل صاحب کی اجازت ضروری سمجھتا ہوں۔ نہیں، ہندوستانی نے کہا، تمہیں اب کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کرنل صاحب کو ہم خود اطلاع کر دیں گے۔ مجھے اب اتنی مہلت نہیں مل سکتی تھی کہ فرش میں دبایا ہوا ریوالور ایک بار پھر نکال لیتا۔ میں خالی ہاتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ بنگلے کے باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چل پڑی۔ اب مجھے فرار ہونا تھا۔ میں فرار کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ زیوراں کو ناراض اور مایوس کر کے میں نے اچھا نہیں کیا، یہ اسی کی کارستانی ہو سکتی تھی۔ میں اپنی آخری منزل کو جا رہا تھا۔ زیوراں میرے لیے بڑی خوبصورت ناگن ثابت ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ جس عورت کے جذبات بھڑکے ہوئے ہوں وہ ناگن جیسی خطرناک عورت ہوتی ہے۔ عورت نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں، میں تو کچھ بھی نہ تھا۔ میرے لیے بچ نکلنے کا ذریعہ صرف یہ تھا کہ میں ملٹری پولیس کی گاڑی سے کود جاتا اور بھاگ اٹھتا۔ میں نے اپنا جائزہ لیا۔ پولیس سارجنٹ میرے دائیں طرف بیٹھا تھا، بائیں طرف ایک ہندوستانی تھا اور میرے سامنے ایک اور گورا فوجی بیٹھا تھا جس کے گھٹنے میرے گھٹنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ میں ان تینوں میں ایسا پھنسا بیٹھا تھا کہ میرا نکل بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ بھائی صاحب، میں نے ہندوستانی سے پوچھا، آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، ہندوستانی نے جواب دیا۔ یہ گورے مجھے اس لیے ساتھ لائے ہیں کہ یہ اردو بول اور سمجھ نہیں سکتے۔ میں خاموش ہو گیا اور اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ میرا سفر ختم ہو چکا ہے۔ میری زندگی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگی۔ مجھے سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں نے بہت خون بہایا تھا۔ قانون جذبات کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ جس کمسن لڑکے کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائے وہ ساری دنیا کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو کوئی گالی دے تو قانون کی نگاہ میں یہ بھی جرم ہے۔ میں نے تو بڑے خوفناک جرائم کیے تھے۔ موت کی منزل مجھے صاف نظر آنے لگی تھی اور میں اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر لوگ توبہ کرتے ہیں اور خدا سے بہشت کی دعائیں مانگتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لیکن میں نے توبہ نہ کی، خدا سے بخشش بھی نہ مانگی۔ مجھے معلوم تھا کہ خدا مجھے بہشت کے قریب سے بھی گزرنے نہیں دے گا۔ میں نے خدا کو کوئی فریب نہ دیا، اب نہ اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کیا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے اور میرا روز حساب آ گیا ہے۔ میرا دماغ روشن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو فریب نہ دو اور حقیقت کو خواہ وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو قبول کر لو تو دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ میرے باپ کو جس نے قتل کیا تھا اور میری غیر حاضری میں میری بیوی کو داشتہ بنا لیا تھا، وہ اپنے گناہوں کی گٹھڑی میں اپنے سر پر اٹھائے خدا کے حضور پہنچ چکا تھا۔ اسے خدا کے پاس میرے ریوالور کی گولی نے پہنچایا تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ گناہوں سے بچایا بھی ہے۔
زیوراں اور ہاشمی جیسی دلکش عورتیں بڑا حسین اشتعال بن کر میرے راستے میں آئیں۔ ان سے زیادہ حسین لڑکیاں آسام کے جنگلوں میں مجھے ملی تھیں، لیکن میں نے اپنا دامن بچائے رکھا۔ اگر یہ نیکی تھی تو اس پر چھائی ہوئی گناہوں کی گھٹائیں بہت ہی زیادہ گہری تھیں۔ مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو میرے دل پر بوجھ بن کر گرا۔ اسے دیکھے نہ جانے کتنے سال گزر گئے تھے۔ میری زندگی ایسی گزری تھی کہ میرے ذہن میں دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب گڈمڈ ہو گیا تھا۔ میں تصور ہی تصور میں اپنے بیٹے کو بھاگتا دوڑتا دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ مجھ سے پھانسی کے تختے پر پوچھیں گے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ میرے چچا سے یہ کہہ دینا کہ میرے بیٹے کو بتائے کہ تمہارا باپ دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ لیکن یہ ناممکن تھا کہ میری اصلیت میرے بیٹے سے ڈھکی چھپی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے بتا چکے ہوں گے کہ تمہارا باپ مفرور ڈاکو اور قاتل ہے۔ اس کا مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری ذات میرے اپنے بیٹے کے لیے آسیب بن گئی تھی۔ اولاد کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے ماں باپ کے گناہوں کی سزا بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ اچانک گاڑی رک گئی، میری سوچوں اور خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میرا ذہن ایک ہی جھٹکے سے پھانسی کے تختے کے قریب آ پڑا۔ مجھے گاڑی سے اتار لیا گیا۔ گورا سارجنٹ میرے آگے آگے چل پڑا اور دوسرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ ملٹری پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں انٹیلیجنس کا بھی دفتر تھا۔ مجھے پچھلے برآمدے میں لے گئے، ذرا آگے گئے تو مجھے کسی کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ میں اس راستے سے اس برآمدے اور اس چیخ و پکار سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ وہاں کوٹڑی کی طرح کا ایک کمرہ تھا جہاں ملزموں اور مشتبہوں سے تفتیش کی جاتی تھی، اور جس سے تفتیش کی جاتی تھی اس کی کربناک چیخیں ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ کیپٹن ایڈیسن کی بیوی کے قتل پر مجھ پر شبہ کیا گیا تھا اور اسی کمرے میں لا کر مجھ سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ میرا جسم چونکہ تنومند تھا اس لیے میں اتنی زور سے چیخا نہیں تھا، لیکن کئی دن میری ہڈیاں یوں دکھتی رہی تھیں جیسے ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں۔ میں نے جب یہ چیخ و پکار سنی تو میں سمجھ گیا کہ مجھے بھی اسی کوٹھڑی میں لے جایا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا جو اس وقت کسی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس بھیانک خیال سے میں کانپ تو گیا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ جو کچھ بھی پوچھیں گے سچ سچ بتا دوں گا۔ اب رازداری بیکار تھی۔ یہ کوٹھڑی ابھی کچھ دور ہی تھی کہ مجھے روک لیا گیا۔ سارجنٹ ایک کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ شاید ایک آدھ منٹ کے بعد ہی واپس آیا ہوگا، لیکن میرے لیے وہ ایک منٹ ایک مہینے کے برابر تھا۔ اچانک ایک خیال آ گیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے جس افسر کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اسے کہوں گا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ فوراً پوچھو، میرے جواب لکھو اور یہیں مجھے گولی مار دو۔ سارجنٹ نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں اکیلا اندر گیا۔ سب سے پہلے میری نظر ایک انگریز میجر پر پڑی، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک انگریز کیپٹن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میجر کو اس کرسی پر بیٹھا ہونا چاہیے تھا جو اس کی میز کے ساتھ تھی، لیکن وہ آرام کرسی پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس نے پاؤں ٹی پائی پر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ بیٹھ جاؤ محمد خان، میجر نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے غلط سنا ہو، حالانکہ یہ میجر بڑی صاف اردو میں بولا تھا۔ میں کھڑا رہا۔ اس نے اب کے مسکرا کر مجھے بیٹھنے کو کہا۔ معمولی سی ایک کرسی پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ انگریزوں کے ملک میں پھانسی نہیں دیتے، بلکہ ایک کرسی پر بٹھا کر اس میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی کرسی ہے۔ میں اس پر بیٹھوں گا تو میجر یا کیپٹن بٹن دبا دیں گے اور بجلی کا کرنٹ مجھے ہلاک کر دے گا۔ میں فوراً مرنے کے خیال سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نہ میجر اٹھا نہ کیپٹن۔ کرسی میں کسی طرف سے کرنٹ نہ آیا۔ تم بہت بہادر ہو محمد خان، میجر نے کہا۔ میں بے وقوفوں کی طرح اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میجر نے دیکھ لیا تھا کہ میرے چہرے پر سکون اور اطمینان کے تاثرات نہیں۔ ڈرو مت محمد خان، میجر نے کہا، ہم نے تمہیں دوست بنانے کے لیے بلایا ہے۔ تم مسلمان ہو، اگر وسکی یا بیئر پینا چاہو تو بتاؤ، ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان شراب نہیں پیتے۔ ہاں میجر صاحب، میں نے کہا، اسی لیے میں شراب نہیں پیتا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرا مذہب کیا ہے۔ اس نے چونکہ مسلمانوں کی تعریف کی تھی، اس لیے میں نے فخر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس فخر کے ساتھ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ مجھے سزائے موت ہی دینی ہے تو یہ لوگ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں اسی لیے پسند کیا ہے کہ تم مسلمان ہو، میجر نے کہا۔
جس طرح تم نے کرنل نارتھ کی بیوی اور کیپٹن ایڈیسن کو پکڑوایا ہے، اسی طرح کسی اور مذہب کا آدمی نہیں کر سکتا۔ تمام انگریز افسر تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس انگریز میجر نے میری اور مسلمانوں کی تعریفوں کے ایسے پل باندھے کہ مجھے چکر آنے لگے۔ کیپٹن نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ میری اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میرا فرض تھا۔ میں انگریزوں کا وفادار ہوں۔ اگر آپ مجھے کوئی حکم دیں گے تو پوری وفاداری سے آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ ہاں محمد خان، میجر نے کہا، ہم نے تمہیں ایک کام کے لیے بلایا ہے، لیکن یہ ہمارا حکم نہیں۔ تم دوستوں کی طرح ہمارا کام کرو گے تو ہم دوستوں کی طرح تمہیں اتنا زیادہ انعام دلائیں گے کہ تمہیں کسی کی نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ بادشاہ سلامت جس پر خوش ہوتے ہیں اسے کئی مربع زمین دے دیتے ہیں۔ کام کیا ہے صاحب بہادر؟ کام مشکل نہیں، میجر نے کہا، اور یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ ہم یہ کام کسی ہندو یا کسی سکھ سے نہیں کروائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ انگریز میجر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ کسی ہندو یا سکھ سے بات کر رہا ہوتا تو کہتا کہ اسے کسی مسلمان پر بھروسہ نہیں، لیکن میجر کی زبان میں کوئی ایسا جادو تھا کہ میں اس کی بات کو سچ سمجھ رہا تھا۔ انگریزوں میں یہی خوبی تھی جس کے بل بوتے پر وہ آدھی دنیا پر بادشاہی کر رہے تھے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ میجر میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ انگریزوں کی رائے ہندوستانیوں کے متعلق کیا تھی۔ انگریز ہندوستانیوں کی اس عادت یا فطرت سے واقف تھے کہ ہندوستانی کو جہاں سے چار پیسے زیادہ مل جائیں وہیں کا ہو رہتا ہے۔ تمہیدیں باندھ باندھ کر اور پیار اور محبت سے میرے دل پر قبضہ کر کے اس میجر نے جو کام مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ میں کرنل نارتھ کے بنگلے پر رات کو نظر رکھا کروں۔ کرنل نارتھ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، انگریز میجر نے مجھے کہا، اور وہ تم پر اعتبار کرتا ہے۔ تم نے اسے اس کی بیوی کے ہاتھوں مرنے سے بچایا ہے۔ تم اب ہمارا یہ کام کرو کہ آدھی رات کے لگ بھگ اپنے کوارٹر سے ننگے پاؤں نکل کر یا فلیٹ شوز پہن کر کرنل کے بنگلے میں چلے جایا کرو اور دیکھا کرو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس وقت کرنل صاحب سو رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، میجر نے کہا، یہی دیکھنا ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کا سونے کا کمرہ برآمدے کے ساتھ ہے۔ کھڑکی کے آگے پردہ ہوتا ہے۔ تم دن کو وقت پر ذرا سا پردہ ہٹا دینا جہاں سے تم رات کو دیکھ سکو۔ تمہیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ تمہیں رات کے وقت برآمدوں میں گھومتا پھرتا کوئی دیکھ نہ لے۔ صاحب بہادر، میں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کام مجھے کس سلسلے میں کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کرنل صاحب کوئی ایسی حرکت کریں جو میں سمجھوں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن آپ ان کی یہی حرکت دیکھنا چاہتے ہوں۔ دیکھو محمد خان، میجر نے کہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیں، تمہیں کچھ اور باتیں بتا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے فرنٹیئر میں میجر ویسٹ میکارٹ کو قبائلی پٹھانوں کی قید سے فرار کروا دیا تھا۔ تمہاری یہ بہادری معمولی نہیں۔ اسی بہادری کو دیکھ کر ہم نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ میجر مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میجر ویسٹ میکارٹ کی کرنل نارتھ کی میم صاحب کے ساتھ در پردہ دوستی تھی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس میم صاحب نے تمہیں بھی اپنا وقتی خامند بنا لیا تھا۔ ہم تمہیں یہ سمجھانا چاہیں گے کہ کرنل نارتھ کو خوش رکھو گے تو تم صرف ایک آدمی کو خوش رکھو گے۔ اگر ہمیں خوش کرو گے تو اس طرح سمجھ لو کہ تم نے ہماری حکومت کو اور بادشاہ سلامت کو خوش کیا ہے۔ اگر ایک کرنل تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ایک پوری حکومت تمہاری حفاظت کرے گی۔ اگر تم حکومت کو ناراض کرو گے تو ایک کرنل تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ انعام جو ہم دیں گے وہ کرنل نارتھ کا پورا خاندان تمہیں نہیں دے سکتا۔ ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کرنل نارتھ کے ساتھ وفاداری کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی وقت بہت نقصان اٹھانا پڑے۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے ڈرائیں یا مجھے کوئی لالچ دیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنا کام کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام پوری وفاداری سے کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ میجر کرسی پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے پاؤں ٹی پائی پر تھے۔ اس نے فوراً پاؤں اٹھائے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب ہماری بات غور سے سنو محمد خان، میجر نے بڑی سنجیدہ آواز میں کہا، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، لیکن یاد رکھو تمہاری جان ہمارے قبضے میں ہے۔ وفاداری کرو گے تو ساری عمر خوشحالی میں گزارو گے، غداری کرو گے
تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ میں میجر کی دھمکیوں سے ڈرا، نہ میں نے اس کے انعام کا لالچ دل میں رکھا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ خوشی ہوئی کہ وہ خطرہ ٹل گیا تھا جو میں اپنے آپ پر سوار کر کے اس دفتر تک پہنچا تھا۔ میری اصلیت ابھی تک پوشیدہ تھی۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کرنل نارتھ کے ساتھ میری کیا رشتہ داری ہے۔ وہ اکیلا آدمی تھا، ادھر انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس کا پورا محکمہ تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا تحفظ مل جائے جو مجھے سزائے موت سے بچا لے۔ مجھے یہ تحفظ اس محکمے سے ہی مل سکتا تھا۔ یہ بھی تو سوچئے کہ میں کہاں کا دیانتدار اور پارسا تھا، لیکن یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ میں کرنل نارتھ کے خلاف جاسوسی اور مخبری کیوں کروں۔ تم ہماری حکومت کے وفادار ہو، انگریز میجر نے کہا، لیکن کرنل نارتھ غدار ہے، وہ جرمنوں کا جاسوس ہے۔ جرمن کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے صاحب بہادر؟ جرمنی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، میجر نے کہا۔ کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت ہم پر حملہ کر دے۔ اس نے ابھی سے اپنے جاسوس دوسرے ملکوں میں بھیج دیے ہیں۔ جرمنی تمہارا بھی دشمن ہے۔ کیا کرنل نارتھ صاحب جرمنی کے رہنے والے ہیں؟ وہ ہے تو انگریز، لیکن اس کی ماں جرمن تھی، میجر نے کہا۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وہ جرمنی کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ اب میرے لیے یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی۔ بہت اچھا صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آج رات سے ہی یہ کام شروع کر دوں گا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں صاحب بہادر، مجھ میں عقل کم اور طاقت زیادہ ہے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو میں فوراً کر دوں گا، اگر عقل کی لڑائی لڑنی ہے تو میں تھوڑا وقت لگاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو جوان، میجر نے کہا، یہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں عقل ہے یا نہیں۔ ہمیں تمہاری طاقت کی بھی ضرورت ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کروائیں گے۔ اگر تم یہ کام ٹھیک طرح کر دو تو ہم تمہیں 10 قتل معاف کر دیں گے۔ جاؤ اور یہ کام کرو، رپورٹ دینے رات کو آیا کرنا۔ اسی رات کا واقعہ ہے، میری آنکھ کھل گئی، وقت دیکھا، 12:40 ہو گئے تھے۔ میں اٹھا اور ننگے پاؤں اپنے کوارٹر سے نکل گیا۔ بنگلے کے پیچھے والے برآمدے میں چلا گیا۔ کرنل نارتھ کے سونے کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے کھڑکی کے شیشوں میں سے دیکھا، لیکن آگے پردہ تھا، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ البتہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کرنل کو اکیلا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا۔ آوازوں اور آہٹوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے نہیں۔ چلنے کی آہٹ سنائی دیتی تھی، میں ان کی باتیں نہ سمجھ سکا کیونکہ وہ انگریزی بول رہے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور بڑ کے درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر جو آدمی ہے وہ رات یہیں گزارتا ہے یا چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو بنگلے کے متعلق بتا دوں کہ کم و بیش 12 کنال کی جگہ تھی۔ چاروں طرف تقریباً 4 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اس کے درمیان تقریباً 1.5 کنال میں بنگلہ تھا اور ارد گرد زمین خالی تھی۔ چھوٹے اور بڑے درخت بھی تھے اور کچھ حصے میں باغیچہ تھا۔ بڑا گیٹ بنگلے سے کم و بیش 30 گز دور تھا۔ گیٹ اور بنگلے کے درمیان بڑ کا پرانا درخت تھا، جس کے تنے کی اوٹ میں 2 آدمی آسانی سے چھپ سکتے تھے۔ چاند ابھی پورا نہیں ہوا تھا، لیکن چاندنی صاف تھی۔ آدھے پونے گھنٹے بعد میں یہ سوچ کر تنے سے ہٹنے لگا کہ کرنل نارتھ کا مہمان رات یہیں گزارے گا۔ مجھے بنگلے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ایک آدمی بنگلے سے نکل کر چاندنی میں آیا۔ وہ میرے قریب سے گزرا، اس نے پتلون اور قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے بڑی اچھی طرح دیکھا کہ وہ انگریز نہیں تھا، وہ کوئی ہندوستانی تھا۔ وہ گیٹ سے نکل کر دائیں طرف چلا گیا۔ چھاؤنی کا وہ علاقہ سنسان پڑا تھا۔ میں جھک کر دیوار کے قریب چلا گیا اور اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف آگے چلا گیا۔ وہ آدمی اس سڑک پر ہو لیا جو آبادی کی طرف جاتی تھی۔ وہاں غیر فوجی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میں دیوار پھلانگ کر باہر چلا گیا۔ سڑک کے کنارے درخت بہت تھے۔ میں ان کے سائے میں آگے ہی آگے جاتا رہا۔ وہ آدمی مجھے دکھائی دیتا رہا۔ اس آبادی میں بہت سے مکان تو معمولی سے تھے، جیسے غریب لوگوں کے ہوتے ہیں۔ چند ایک مکان بڑی اچھی قسم کے تھے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ آدمی ایک مکان کے دروازے پر رکا۔ اس نے شاید دستک دی ہوگی اور دروازہ کھلنے کے انتظار میں تھا۔ اس کے اور میرے درمیان فاصلہ اور کم ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں کچھ اور آگے چلا گیا اور ایک جگہ رک کر اس مکان کا محل وقوع اور نشانیاں نوٹ کر لیں۔ میں واپس آ گیا۔ کرنل نارتھ کا بنگلہ خاموش کھڑا تھا۔ مجھے بنگال کا بن مندر یاد آ گیا۔ سبزہ زار اور گھنے درختوں میں ڈھکا ہوا وہ صدیوں پرانا مندر باہر سے بے ضرر
اور معصوم لگتا تھا، مگر اس کے اندر ایک طلسماتی اور پر اسرار دنیا آباد تھی۔ اس کھنڈر نے نہ جانے کتنے انسانوں کا خون پی لیا تھا۔ کرنل نارتھ کا بنگلہ بھی بظاہر ایک کرنل کی رہائش گاہ تھا، لیکن اس نے اپنی معصومیت اور معمولی پن میں نہ جانے کیا کیا بھید چھپا رکھے تھے۔ ایک بیوی نے اس بنگلے میں اپنے خاوند کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور خاوند کی غیر حاضری میں اپنے خاوند کو دھوکے دیے تھے۔ اب اس بیوی کا خاوند اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کو دھوکہ دے رہا تھا، اور اب اس کا اپنا اردلی جو اس کا غلام تھا اسے دھوکہ دینے پر اتر آیا تھا۔ میں نے جب اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو میں ڈر کر دروازے میں ہی رک گیا۔ کوارٹر کے صحن میں کوئی عورت کھڑی تھی۔ کہاں گئے تھے خانو؟ یہ زیوراں کی آواز تھی۔ میں آگے بڑھا، چاندنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ مجھے اس کا حسن پر اسرار سا دکھائی دیا۔ کسی خیال سے مجھے غصہ آ گیا۔ روشن خان مجھے اپنا بڑا بھائی کہتا ہے زیوراں، میں نے اسے کہا۔ وہ جاگ اٹھے اور یہاں آ کر تمہیں میرے پاس دیکھ لے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ صبح تک نہیں اٹھے گا، زیورا نے کہا۔ میں نے آخر اس کا وہی علاج کیا ہے جو مجھے کسی نے بتایا تھا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے اندر بیٹھیں، میں جلد ہی چلی جاؤں گی۔ ہم کمرے میں جا بیٹھے تو زیورا نے کہا، میں نے جمع دارنی کے ہاتھ افیم منگوا لی ہے۔ کل رات اسے دودھ میں ملا کر اور چینی زیادہ ڈال کر پلا دی تھی۔ اس نے ساری رات کروٹ بھی نہیں بدلی، آج بھی پلا دی ہے۔ کیا تم نے یہ انتظام میرے پاس آنے کے لیے کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، زیورا نے جواب دیا۔ میرے دل نے اس شخص کو پہلے روز ہی قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیا تھا۔ اب تمہیں دیکھا ہے تو پہلے روز والی نفرت پھر جاگ اٹھی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے جسم کو ہاتھ بھی لگائے۔ میری ایک سہیلی ہے، اس کی شادی بھی ایسے ہی ایک آدمی کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ اسے گاؤں کی ایک عورت نے بتایا تھا کہ خاوند کو دودھ میں افیم پلا دیا کرو۔ سہیلی نے یہ نسخہ استعمال کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا خاوند ساری رات لاش کی طرح پڑا رہتا ہے۔ اب میں نے بھی اپنی سہیلی والا کام شروع کر دیا ہے۔ باز آ جاؤ زیوراں، میں نے کہا۔ پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، زیورا نے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ تم پکڑے گئے تھے اور تمہیں پھانسی دے دی گئی ہے۔ میں اس روز اکیلی بیٹھی روتی رہی تھی۔ پھر میں نے تمہیں دل سے اتارنا شروع کر دیا تھا، لیکن تم پھر میرے سامنے آ گئے ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑی پختہ اور پرعزم آواز میں کہنے لگی، یاد رکھو خانو، تیری ایک رگ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے خاوند اور اس کے ماموں کی طرح تجھ سے ڈروں گی نہیں۔ وہ جو سنا کرتے ہیں کہ جنگلوں اور بیابانوں میں چڑیلیں ہوتی ہیں، وہ دراصل مجھ جیسی عورتیں ہوتی ہیں۔ مجھے اپنے پاس آنے سے نہ روکنا۔ نہیں روکوں گا زیوراں، میں نے کہا۔ کبھی روک کر دیکھ لینا، اس نے کہا اور چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی لیکن مجھے بڑی تلخ سوچ میں چھوڑ گئی۔ میں صبح روز مرہ کی طرح کرنل نارتھ کے پاس گیا تو اس نے ہر روز کی طرح مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے جوان۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے صاحب بہادر، کہا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ اب میں کرنل نارتھ کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ریجمنٹ میں چلا گیا۔ میں نے اس کے سونے کے کمرے کی کھڑکی کے پردوں کو درمیان میں سے ذرا سا ہٹا دیا۔ ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی کے پردے بھی ذرا سے ہٹا دیے۔ جب شام گہری ہو گئی تو میں ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر کو چلا گیا اور انٹیلیجنس کے میجر سے ملا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے رات کیا دیکھا ہے اور میں اس ہندوستانی کے پیچھے اس کے گھر تک گیا ہوں۔ میجر نے مجھ سے اس مکان کی نشانیاں پوچھیں جو میں نے اسے بتا دیں۔ میجر نے اسی وقت ایک ہندوستانی کو بلایا اور کہا کہ اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور وہ مکان دکھاؤں۔ یہ ہندوستانی سویلین کپڑوں میں تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے راستے میں اس سے پوچھا کہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کرنل نارتھ جاسوس ہے تو اسے پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا؟ جاسوس ایک نہیں، پورا گروہ ہوتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر ایک کو پکڑ لیا جائے تو گروہ چوکس ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ جس ایک کے متعلق پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلنے دیا جاتا کہ اس پر شک ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک کرنل کو تم نے چھپ کر دیکھا تو ہمیں ایک اور آدمی کا سراغ مل گیا۔ اب ہم دو آدمیوں کی نگرانی کریں گے تو ان سے ہمیں ان کے کچھ اور ساتھیوں کا سراغ مل جائے گا۔ خیال رکھنا محمد خان، ذرا سا بھی کسی کو شک نہ ہونے دینا کہ تم یہ کام کر رہے ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ اس وجہ سے دلچسپی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اگر تم نے یہ کام کامیابی سے کر لیا تو سمجھو کہ تمہاری قسمت چمک اٹھی۔ میجر صاحب نے مجھے یہ تو بتا دیا ہے کہ کرنل نارتھ جرمنی کا جاسوس ہے، میں نے کہا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ انگریزوں کو کس قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں۔
इंटेलिजेंस के उस आदमी ने मुझे अच्छी तरह समझाया कि जासूस क्या करते हैं और किस तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। जर्मनी ने कभी हमला किया भी तो यूरोप पर करेगा, उसने कहा। उसके बाद अंग्रेजों के मुल्क बरतानिया की बारी आएगी। जर्मनी वालों को मालूम है कि अंग्रेजों की हिंदुस्तानी फौज खासी ज्यादा है और उसमें जंगजू कौमें शामिल हैं, और जंग हुई तो अंग्रेज को हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा भर्ती मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान में दहशत पसंद तहरीकें अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी खतरनाक और तबाहकुन खुफिया कार्रवाइयां कर रही हैं। जर्मनी ने अपने जो जासूस हिंदुस्तान में भेजे हुए हैं, वो हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। बाहर के हमला आवरों से अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। उसने बाकायदा तकरीर शुरू कर दी। वो अंग्रेजों की हमदर्दी में इस तरह बोल रहा था जैसे वो खुद अंग्रेज हो, या जैसे उसे रिज्क देने वाला खुदा नहीं, अंग्रेजों का बादशाह हो। मैंने उसकी पूरी बात तवज्जो से तो नहीं सुनी। मेरे दिल में अंग्रेजों की जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। फिर मैंने उस कर्नल के खिलाफ जासूसी क्यों शुरू कर दी थी जिसने मुझे पनाह दी थी, मुझे दिल खोल कर इनाम दिया और मुझे अपना मंजूर नजर बना लिया था। उसे मेरी कोई जरूरत नहीं थी। उसका अर्दली था, खानसामा था। उस अकेले के लिए ये दोनों काफी थे। लेकिन उसने मुझे पालतू जानवर की तरह प्यार से अपने पास रख लिया था। वो अगर अपने मुल्क का गद्दार था तो मुझे क्या। उसकी माँ जर्मन और बाप अंग्रेज था तो क्या। मैं उसकी आस्तीन का सांप क्यों बन गया था। आज जबकि मैं जिंदगी का फलसफा और इंसान की फितरत की कलाबाजियों को समझता हूँ, तो भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि मैं जासूस का जासूस क्यों बन गया था। इंसान बाज ऐसी हरकतें कर गुजरता है जिनका कुछ अरसे के बाद जवाज नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसी हरकतों को याद करके पछताने लगते हैं और अपने ऊपर माजी का आसेब तारी कर लेते हैं। मैं माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेनियाज हो चुका था। हम उस आबादी तक पहुंच गए। मैंने उसे वो मकान दिखाया जिसमें गुज़िश्ता रात वो आदमी दाखिल हुआ था। जानते हैं आप उसे? मैंने पूछा। जान लेंगे, उसने जवाब दिया। हम वापस आ रहे थे तो वो मुझसे यह कहकर अलग हो गया कि अपने ठिकाने पर चले जाओ, अगर कोई इत्तला हो तो कल रात को आना। उस रात मेरी जिंदगी एक और मोड़ पर पहुंच गई। उस मोड़ को दोराहा कह लें। गुज़िश्ता रात वाला वक्त था। मेरी आंख खुल गई। मैं नंगे पांव क्वार्टर से निकल गया और दाएं बाएं देखे बगैर बंगले के पिछले बरामदे में चला गया। सोने के कमरे से रोशनी की एक लकीर बाहर आ रही थी। उसे देखकर मुझे खुशी हुई कि मैंने खिड़की के पर्दों में जरा सा फासला कर दिया था। वो अभी मौजूद था। ये 1.5-2 इंच था। मैंने उसमें से अंदर देखा। टेबल लैंप जल रहा था। मैं उस कमरे से और उन दो पलंगों से जो एक दूसरे से मिले हुए थे अपने घर की तरह वाकिफ था। मैंने सोने के उस कमरे में कर्नल नॉर्थ की मेम साहब के साथ कुछ वक्त गुजारा था। कैप्टन एडिसन भी इसी कमरे से वाकिफ था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मुझे कर्नल नॉर्थ की मेम साहब की और उसके आशनाओं की सरगोशियां सुनाई दे रही हों। इस कमरे में मेम साहब ने कर्नल नॉर्थ के साथ बेवफाई के खेल खेले थे, और अब कर्नल नॉर्थ अपने बादशाह सलामत से बेवफाई कर रहा था। कमरा खाली था, पलंग भी खाली था। किसी औरत की हंसी सुनाई दी। मैंने उसे अपने तसव्वुर और अपनी यादों की हंसी समझा। मेम साहब के जाने के बाद यह बंगला औरत की हंसी से महरूम हो गया था। ये किसी बदरू की हंसी हो सकती थी, लेकिन वो एक जीती जागती औरत थी जो दौड़ती और हंसती हुई सोने के कमरे में दाखिल हुई, और उसने अपने आप को एक पलंग पर गिरा लिया। वो पीठ के बल हो गई। कर्नल नॉर्थ आया और उसके ऊपर गिर पड़ा। वो भी हंस रहा था और उसने उस औरत के साथ बच्चों की तरह खेलना और उसे छेड़ना शुरू कर दिया। मैं हैरान हो रहा था कि कर्नल नॉर्थ भी इतना जिंदा दिल हो सकता है और कोई औरत उसके साथ भी हंस खेल सकती है। ये औरत गोरे रंग की थी और उसका लिबास और हुलिया अंग्रेजों जैसा था, लेकिन एंग्लो इंडियन लगती थी। वो अचानक चौंक पड़े। कर्नल नॉर्थ उठा और कमरे से निकल गया। एंग्लो इंडियन औरत भी आहिस्ता आहिस्ता उठी और कमरे से निकल गई। मैं उस खिड़की से हटकर ड्राइंग रूम की खिड़की के साथ जा खड़ा हुआ। मैंने उस खिड़की के पर्दे भी जरा से हटा दिए थे। मुझे दो आदमी दिखाई दिए। एक तो वही हिंदुस्तानी मालूम होता था जिसे मैंने रात को बंगले से जाते देखा था, और दूसरा एंग्लो इंडियन था। वो बड़ी धीमी आवाजों में बोल रहे थे। अगर ऊंचा बोलते तो भी मैं ना समझ सकता, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रहे थे। कर्नल नॉर्थ और एंग्लो इंडियन औरत एक तरफ कहीं बैठ गए थे। वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मैं सोचने लगा कि इनकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती।
میں رپورٹ کیا دوں گا؟ پھر بھی میں آنکھ کھڑکی کے شیشے کے ساتھ لگائے انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک میری پیٹھ کے ساتھ کوئی چیز لگی، جیسے کسی نے چھڑی کا سرا میری پیٹھ کے ساتھ لگا دیا ہو۔ پیچھے مت دیکھنا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی بڑی صاف اردو میں کہہ رہا تھا، دونوں ہاتھ اوپر کر لو اور دائیں طرف چل پڑو۔ میں پکڑا گیا تھا، میں نے ہاتھ اوپر کر دیا اور بائیں طرف چل پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ میری پیٹھ کے ساتھ ریوالور کی نال لگی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے نہ جانے کہاں سے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا، سب نے میری طرف دیکھا۔ تم محمد خان؟ کرنل نارتھ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تم برآمدے میں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کی، میں خاموش رہا۔ بولو محمد خان، کرنل نارتھ نے کہا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ میرے دماغ نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، دوسرے کمرے میں چلیں۔ دو آدمیوں نے میری جامعہ تلاشی لی۔ کرنل نارتھ اٹھا اور میں اس کے ساتھ سونے کے کمرے میں چلا گیا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آپ کا خاص اردلی ہوں۔ آپ کو جتنا مجھ پر بھروسہ ہے اتنا کسی اور پر نہیں۔ میں کبھی کبھی رات کو آپ کو دیکھنے آتا ہوں۔ آپ اکیلے رہتے ہیں، اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو رات کو بھی دیکھ لیا کروں۔ تھوڑی دیر ہوئی، میری آنکھ کھلی تو میں ادھر آ گیا۔ کمروں میں روشنی دیکھی تو میں نے کھڑکی میں سے اندر دیکھا۔ تم ننگے پاؤں کیوں ہو؟ کرنل نارتھ نے پوچھا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آپ کو اس سوال کا بھی بڑا اچھا جواب دے سکتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو یہ جو بتایا ہے کہ میں رات کو اس وقت برآمدے میں کیا کر رہا تھا، کیا آپ نے یہ مان لیا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ ہمیں تم پر بہت اعتبار ہے محمد خان، کرنل نارتھ نے کہا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت تم یہاں کر کیا رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستانیوں کی یہ عادت ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے رہتے ہیں۔ تم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تم ہمارے وفادار اردلی ہو محمد خان۔ تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ ہماری میم صاحب ہمیں زہر دے رہی تھی، تم نے اس کے خلاف ہمیں اطلاع دی اور کورٹ میں گواہی بھی دی۔ ہمیں معلوم تھا کہ میم صاحب نے تمہیں کس لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ کوئی آدمی اس عورت کے خلاف بات نہیں کرتا جس کے ساتھ اس کی ناجائز دوستی ہو۔ تمہیں جو انعام میم صاحب سے ملتا تھا وہ ہم نہیں دے سکتے تھے۔ ہم نے تمہیں تمہاری وفاداری کو دیکھ کر رکھا تھا۔ جاؤ محمد خان، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ رات کو جدھر چاہو چلو پھرو۔ آئندہ کمروں میں نہ جھانکنا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ میں سر سے پاؤں تک اس طرح ہل گیا جیسے میرے جسم میں ایک گولا پھٹا ہو۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر وہ کیسی طاقت تھی جو مجھ سے فیصلے اور ان پر عمل کرواتی تھی۔ نہیں صاحب بہادر، میں نے کسی اور سوچ اور ارادے کے بغیر کہا، میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ آپ خطرے میں ہیں۔ میں آپ کو اس خطرے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں اور مجھے وفادار سمجھتے ہیں۔ میں آپ پر ثابت کروں گا کہ میں وفادار ہوں۔ مجھ پر جذبات کا قبضہ ہو چکا تھا۔ میری زبان میری عقل سے آزاد ہو کر چل رہی تھی۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، میں دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ میں نے دھوکے میں کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے جسے بھی قتل کیا ہے للکار کر اور خبردار کر کے کیا ہے۔ اچانک میری زبان رک گئی۔ کرنل نارتھ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کسے قتل کیا ہے محمد خان؟ کرنل نارتھ نے حیرت کے لہجے میں پوچھا۔ میری ٹانگیں لڑکھڑائیں اور مجھے کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میری زبان سے جو تیر نکل گیا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے پلٹا کھایا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں بے وقوف آدمی ہوں۔ معلوم نہیں منہ سے کیا کچھ نکل جاتا ہے۔ آپ مجھ سے پہلے وہ بات سنیں جو آپ کے متعلق ہے۔ کیا آپ جرمنی کے جاسوس ہیں؟ کیا بکتا ہے جوان، کرنل نارتھ نے چونک کر کہا۔ میں انگریز ہوں اور جرمنی کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ مجھے انٹیلیجنس نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ میں آپ کی مخبری کروں۔ میں نے کہا، میں یہی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے اس وقت آپ کے برآمدے میں آیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے جو وجہ بتائی ہے وہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ آپ جاسوس ہیں۔ میں نے کل بھی برآمدے میں آ کر دیکھا تھا۔ پھر ایک ہندوستانی آپ کے کمرے سے نکل کر گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور اس کا گھر بھی دیکھ آیا ہوں۔ کیا تم نے انٹیلیجنس کو یہ رپورٹ دے دی ہے؟ کرنل نارتھ نے پوچھا۔ ہاں صاحب بہادر، میں یہ رپورٹ دے آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ انٹیلیجنس کے ایک آدمی کو میں نے اس کا گھر دکھا دیا ہے۔ میرے ساتھ آپ غلط بات نہ کریں صاحب بہادر۔ آپ جرمنی کے جاسوس ہیں، آپ کی ماں جرمن تھی اور آپ کا باپ انگریز۔ مجھے بالکل ٹھیک بات بتا دیں تاکہ میں آپ کو خطرے سے بچا کر رکھوں۔ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اگر آپ انگریز ہیں اور جرمنی کے جاسوس ہیں تو بھی میں صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے انگریزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔
مجھے کسی کے ساتھ دلچسپی نہیں، میں صرف اس کا ہوں جو میرا ہے، میں اس کے لیے وفا کرتا ہوں جو میرے ساتھ وفا کرتا ہے۔ تم انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تک کس طرح پہنچے تھے؟ کرنل نارتھ نے پوچھا۔ میں آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکتا صاحب بہادر، میں نے کہا۔ مجھے بلایا گیا تھا، ایک انگریز سارجنٹ اور دو انگریز سپاہی تھے اور ان کے ساتھ ایک ہندوستانی تھا۔ وہ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک انگریز میجر کے پاس لے گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے آپ کی میم صاحب اور کیپٹن ایڈیسن کو پکڑوایا تھا۔ آپ نے جس طرح مجھے دیانتدار اور وفادار سمجھا ہے، اسی طرح اس میجر نے بھی مجھے وفادار سمجھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں میرا یہی وصف اچھا لگا ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں خود وہاں نہیں گیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کا سوچا بھی نہیں۔ صاحب بہادر، ہم ہندوستانی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ہم انگریز افسروں سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے محمد خان، کرنل نارتھ نے کہا۔ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے میجر کا کام اگر تم نہیں کرو گے یا تم اسے غلط رپورٹیں دیتے رہو گے تو وہ تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اگر تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ کیا تم ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں قتل کے ڈر سے یہ کام نہیں کروں گا، میں وفاداری کر کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ قتل کی بات کریں گے تو میرے ہاتھوں آپ کو معلوم نہیں کتنے آدمی قتل ہو جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے تم پیشہ ور قاتل ہو۔ کرنل نارتھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہیں بہت پسند کریں گے۔ تمہیں ٹھیک بتایا گیا ہے، ہم جرمنی کے جاسوس ہیں۔ آپ نے مجھے اپنا راز دے دیا ہے صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آپ کو اپنا راز دے دوں گا۔ کرنل نارتھ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر ذرا دیر یہاں بیٹھو ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ کرنل نارتھ تقریباً نصف گھنٹے بعد میرے پاس آیا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے محمد خان، کرنل نارتھ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ملک تمہارا ہے، انگریزوں کا نہیں۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ تمہاری جائیداد اور تمہارا ورثہ ہے۔ تم اپنے ملک میں غیر ملکیوں کے غلام ہو، ہم تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنا کر جائیں گے۔ اس نے مجھے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کی تاریخ سنا ڈالی اور بڑا لمبا لیکچر دے کر مسلمانوں کو ہندوستان کا مالک ثابت کر دیا۔ بار بار میرے دل میں آئی کہ اسے کہوں کہ صاحب بہادر، مجھے ہندوستان کی بادشاہی کی ضرورت نہیں، میں تو منزل منزل بھٹکنے والا مسافر ہوں، میری کوئی منزل نہیں، کوئی پناہ نہیں، لیکن میں اتنے بڑے صاحب بہادر کے آگے نہ بول سکا۔ اور وہ کون سا راز ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ڈرتا ہوں صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ مجھے گرفتار کروا دیں گے، میں آپ کے قانون کا مفرور مجرم ہوں۔ انگریز کے قانون کا کہو محمد خان، کرنل نارتھ نے کہا۔ ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ انگریز ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم نے انگریزوں کا قانون توڑا ہے تو ہم بہت خوش ہیں، اب تم ہمارے دوست ہو۔ میں اس قصے کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ کرنل نارتھ، جو انگریزوں کی فوج کا کرنل اور جرمنوں کا جاسوس تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے دماغ تک عام ذہن کا کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس نے مجھ سے ڈر کر مجھے اپنا راز نہیں دیا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی سوچ کر فیصلہ کیا تھا، اس سوچ کو میرا دماغ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس نے اپنی باتوں سے، جن میں پیار اور دوستی تھی، مجھے ہپناٹائز کر لیا تھا۔ گوری چمڑی والوں کو تو ہم بادشاہ سمجھا کرتے تھے۔ کرنل نارتھ اسی نسل کا آدمی تھا۔ اس نے میرے ساتھ یہی باتیں نہیں کی تھیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ وہ بہت دیر بولتا رہا تھا اور اس کے الفاظ جادو کی طرح مجھے اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے میرے تنومند جسم اور قد بت کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ وہ جسمانی طاقت کا دور تھا، وہ طاقت مجھ میں تھی۔ کرنل نارتھ نے مجھے اپنے گروہ میں میرے جسم کو دیکھ کر شامل کیا تھا۔ بنگال کے بن مندر کی رانی اور اس کے گروہ کو بھی جسمانی طاقت کی ضرورت تھی۔ کرنل نارتھ نے مجھ سے میرا راز پوچھا تھا، میں نے اسے اپنی زندگی کی کہانی سنا ڈالی، کوئی ایک بھی بات نہ چھپائی۔ کرنل نارتھ کی آنکھیں اس طرح کھلتی جا رہی تھی جیسے اس نے جو جادو مجھ پر طاری کیا تھا وہ اب اس پر طاری ہو رہا ہے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ کرنل نارتھ یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تمہیں کوئی طاقت گرفتار نہیں کر سکتی، کرنل نارتھ نے کہا۔ اگر کہیں گرفتار ہو بھی جاؤ گے تو ہمارے آدمی تمہیں فرار کروا لیں گے۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی۔ وہ بار بار میری طرف اشارہ کرتا تھا اور وہاں بیٹھے ہوئے آدمی میری طرف دیکھتے تھے۔ اینگلو انڈین عورت کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ خوبصورت عورت تھی، مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ میرے اندر اہمیت کا احساس پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ کرنل نارتھ نے مجھے کہا کہ میں 1-2 دنوں کے وقفے سے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں چلا جایا کروں۔
اور وہاں کچھ نہ کچھ رپورٹ دے دیا کروں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں کس قسم کی رپورٹیں دیا کروں۔ میں اب جرمنی کا جاسوس تھا، لیکن میرے دل میں انگریزوں کی دشمنی تھی، نہ جرمنوں کی محبت۔ کرنل نارتھ اور اس کے 3 4 ساتھیوں نے میری کایا پلٹ ڈالی۔ میں پہلے کی طرح نمائشی اردلی تھا۔ ظاہری طور پر میری اس حیثیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ میری رہائش اسی کوارٹر میں رہی جس کا صرف ایک کمرہ تھا۔ اس کے آگے برآمدہ اور چھوٹا سا صحن تھا، لیکن میرے پاس اتنی زیادہ رقم آ گئی تھی جس کے متعلق مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں خرچ کروں۔ تیسری چوتھی رات اینگلو انڈین عورت نے، جس کا نام میرینا تھا، مجھے بنگلے میں بلا لیا اور الگ بٹھا لیا۔ تم نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، اس نے کہا۔ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ تمہاری بیوی ہونی چاہیے؟ ہونی تو چاہیے، لیکن میں اسے رکھوں گا کہاں؟ میں نے کہا۔ میں نے آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنا دی تھی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب تو میں اور زیادہ خطرے میں ہوں۔ ہم تمہیں بیوی دیں گے، میرینا نے کہا۔ میں شادی نہیں کروں گا میم صاحب۔ شادی کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا، تمہیں بیوی مل جائے گی۔ آپ نے شادی نہیں کی میم صاحب؟ میں نے پوچھا۔ کی تھی، اس نے جواب دیا۔ میرا خاوند مر گیا ہے۔ میں کرنل نارتھ کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ کرنل نارتھ کے ساتھ کیوں شادی کر رہی ہے۔ اسے کرنل نارتھ کے بنگلے میں آنا پڑتا تھا۔ شادی کر کے وہ یہاں باقاعدہ رہ سکتی تھی۔ اس کا کام ہی ایسا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ کرنل نارتھ کی بیوی بن گئی، اور اس سے اگلے روز مجھے بھی ایک بیوی مل گئی۔ وہ 25 26 سال عمر کی عیسائی عورت تھی۔ اسے میرینا نے آیا رکھ لیا اور بنگلے میں ایک کمرہ دے دیا تھا۔ میرینا نے مجھے کہا کہ یہ عورت ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، اسے جب چاہو اپنے کوارٹر میں بلا سکتے ہو۔ وہ پہلی بار میرے کوارٹر میں آئی، میں نے اسے بڑی غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا۔ اس کے نقش و نگار اچھے تھے، چہرے پر جوانی کی رونق اور جسم کی ساخت میں کشش تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی تو یہ تھی کہ وہ جوان عورت تھی اور میرے پاس تنہا تھی۔ میں بجا طور پر اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میری زندگی میں جو بھی عورت آئی وہ کھچی ہوئی آئی تھی۔ ان عورتوں نے مجھے بےتابی سے چاہا تھا۔ وہ سب اس آیا سے، جس کا نام روزی تھا، کہیں زیادہ خوبصورت تھیں۔ زیوراں ان سے کم حسین نہیں تھی۔ مجھے میم صاحب نے تمہارے پاس بھیجا ہے، روزی نے بڑے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں روزی، میں نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے۔ تمہیں میم صاحب نے شاید اسی لیے ملازمت دی ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتی تم کیسے آدمی ہو، اس نے کہا۔ سب آدمی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں، مجھے آدمی اچھے نہیں لگتے۔ کیا میں بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، اس نے اداس سی سنجیدگی سے کہا۔ میں میم صاحب کا حکم پورا کرنے آئی ہوں۔ میم صاحب نے میری جو تنخواہ مقرر کی ہے وہ مجھے اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا کام کیا ہوگا۔ میں نے مجبوری کے تحت یہ کام بھی قبول کر لیا ہے۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا جسم لائی ہوں، اور مجھے اپنے جسم سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ میرے تو جذبات بھی مر گئے ہیں۔ تم شادی شدہ نہیں ہو؟ طلاق لے لی ہے، اس نے کہا۔ میرے خاوند کو شراب اور چرس پینے کی لت پڑ گئی تھی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی تھی اور مجھے کہتا تھا کہ تم نوکری کرو۔ میں نے اسے کہا کہ میں نوکری کروں گی، لیکن اس شرط پر کہ میں اپنے ماں باپ کو کچھ پیسے دیا کروں گی۔ اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، تمہاری آمدنی میرے گھر میں خرچ ہوگی۔ میں تو اس سے تنگ آئی ہوئی تھی، میں نے اس سے طلاق لے لی۔ تمہارا باپ کوئی کام نہیں کرتا؟ وہ سائز تھا، روزی نے جواب دیا، بڑے اچھے پیسے کما لیتا تھا، بڑا اچھا سوار تھا، پولو کھیلتا تھا، لیکن 4 سال گزرے، وہ اپنے صاحب کے گھوڑے کو باہر لے گیا۔ گھوڑا اونچی رکاوٹوں کو بھی پھلانگ جاتا تھا، مگر اس روز گھوڑا ایک رکاوٹ کو پھلانگ کر آگے گیا تو اس کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور گھوڑا منہ کے بل گرا۔ میرا باپ اس طرح گرا کہ گھوڑا تیزی سے اٹھا تو اس کا ایک پاؤں میرے باپ کے گھٹنے پر اور دوسرا دائیں کوہنی پر پڑا۔ گھٹنے اور بازو کے جوڑوں کی ہڈیاں ایسی بری طرح ٹوٹ گئیں کہ جڑ نہ سکیں۔ باپ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ میری ماں 8 9 سال ہوئے اندھی ہو گئی تھی۔ میری شادی ہوئی تو خاوند نے کہا تھا کہ وہ میرے ماں باپ کو مالی سہارا دیتا رہے گا، مگر نشے نے اسے نہ نوکری کے قابل چھوڑا، نہ وہ میرے قابل رہا۔ میرا دل شادی سے ایسا اچاٹ ہوا کہ میں طلاق لے کر دن رات اپنے معذور ماں باپ کی خدمت کرنے لگی۔ میرے ماں باپ نے اس انگریز سے جس کا وہ سائز تھا کہا کہ وہ جوانی میں ہندو مذہب چھوڑ کر اپنی بیوی سمیت عیسائی ہو گیا تھا۔ میرا باپ غریب آدمی تھا، اسے بڑے حسین خواب اور سبز باغ دکھا کر عیسائی بنایا گیا تھا، لیکن وہ معذور ہوا تو کسی نے مدد کے طور پر ایک پیسہ نہ دیا۔ اس کے انگریز مالک نے اسے صاف جواب دے دیا،
میں جب نوکری کرنے نکلی تو مجھے پتا چلا کہ میں جوان ہوں اور میری شکل و صورت اتنی اچھی ہے کہ ہر مرد میری خواہش کرتا ہے۔ مجھے نوکری مل گئی، پھر میں نے 2 بنگلوں میں نوکری کی۔ ہر جگہ مجھے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ مالک کی بے نکاحی بیوی بھی بننا پڑا۔ آخر مس میرینا نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے مجھے کسی اور طرح استعمال کیا، وہ استعمال یہی ہے جس کے لیے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرینا در پردہ کیا کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بڑی اچھی طرح معلوم ہے، روزی نے جواب دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ دیکھو محمد خان، میں یہ کام پیسے کی خاطر کر رہی ہوں۔ اپنے معذور باپ اور اندھی ماں کے لیے ایسی طوائف بنی ہوئی ہوں جسے کوئی طوائف نہیں کہتا۔ لیکن میرا کام صرف یہ نہیں، میں مردوں کو انگلیوں پر نچا دیا کرتی ہوں۔ ان باتوں کو چھوڑو کہ میں کیا کرتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حکم کے مطابق تمہارے پاس اپنا جسم لائی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، میرے دل میں تمہاری ذرا سی بھی چاہت نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے خوبصورت اور تنو من جوان ہو اور میں تمہارے پاس آ کر بہت خوش ہوں گی، تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں تمہارے پاس ہنسنے کھیلنے اور پیار محبت کرنے نہیں آئی، میں مزدوری کرنے آئی ہوں۔ پھر تم کرنل صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہو، میں نے کہا۔ تم روپے پیسے کے لالچ میں انہیں دھوکہ بھی دے سکتی ہو۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میں کیا کروں گی۔ اس نے رک رک کر اور سوچ سوچ کر کہا، میں رینا کو شاید میں دھوکہ نہ دے سکوں۔ یہ بات ضرور کہوں گی کہ میرے اندر وہ جذبات مر گئے ہیں جو میری اس عمر میں ہونے چاہیے۔ ان باتوں کو نہ چھیڑو محمد خان۔ مجھے عورت کی کوئی بھوک نہیں روزی، میں نے اسے کہا۔ میرینا میم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں۔ اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسی حسین عورتوں کو بھی ٹھکرایا ہے جن کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں۔ لیکن روزی، میں یہ بات تانے کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ تم اپنے دل میں میری محبت پیدا نہیں کر سکتی، لیکن میرے دل میں تم نے اپنی ہمدردی پیدا کر لی ہے۔ تم نے کہا ہے کہ تم مردوں کو انگلیوں پر نچا سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ نہ تمہارا باپ معذور ہے، نہ تمہاری ماں اندھی ہے۔ تم مجھ سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہو۔ اگر یہی بات ہے تو میں تمہاری انگلیوں پر ناچنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بالکل نہ بتانا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے یا سچ۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ کرنل نارتھ کی پہلی میم صاحب نے مجھے اپنے لیے ملازم رکھا تھا۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ روزی، تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں تانے دے رہا ہوں۔ تم جس طرح میرے پاس آئی ہو اسی طرح واپس چلی جاؤ۔ اگر میں اسی طرح واپس چلی گئی تو تم میرینا سے کہہ دو گے کہ میں نے اس کا حکم نہیں مانا، روزی نے کہا۔ نہیں، میں نے کہا، تم اس کا فکر نہ کرو، میں اس کے سامنے تمہاری بہت تعریف کروں گا اور تمہاری ہمیشہ عزت کروں گا۔ میری ایک بات مانو محمد خان، روزی نے کہا، کسی وقت میرے گھر چلو، پھر دیکھنا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا یا سچ۔ وہ کچھ اور کہنے لگی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ان لوگوں نے بہت زیادہ رقم دی ہے، میں نے اسے کہا۔ اگر تم چاہو تو یہ رقم مجھ سے لے لو، یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں رقم اس سے لیتی ہوں جس کا کوئی کام کرتی ہوں، ضرورت پڑی تو لے لوں گی۔ میں راتوں کو تمہارے پاس آتی رہا کروں گی۔ اگر تم آج کی طرح ہر رات مجھے یوں ہی واپس کر دیا کرو گے تو میں ساری عمر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ لیکن میرینا سے یہ کہنا کہ اس نے تمہیں بڑی وفادار بیوی دی ہے۔ ایسے ہی کہوں گا روزی، میں نے کہا، جاؤ آرام کی نیند سو جاؤ۔ وہ چل پڑی۔ دروازے میں رک کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثر تھا جو اس وقت نہیں تھا جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ وہ ذرا سا رکی اور چلی گئی۔ مجھے بڑا ہی پیارا سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے بڑی شدت سے محسوس ہونے لگا کہ میری ذات میں ایک انسان قید ہے۔ یہ وہ محمد خان ہے جو پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ کبھی گناہوں میں ڈوب کر میں خوش ہوتا تھا کہ میں نے اس محمد خان کو قتل کر دیا ہے، لیکن ایک معذور باپ اور اندھی ماں کی بیٹی کو رات کی اس تنہائی میں گھر سے اس طرح رخصت کر کے، جس طرح کوئی پیاسا پانی کا بھرا ہوا پیالہ پیے بغیر واپس کر دے، مجھے روحانی سکون ملا اور وہ محمد خان جی اٹھا۔ میں اس محمد خان کو تصوروں میں اس طرح تھپکیاں دینے لگا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لیے پیار کر رہی ہو، لیکن ایک بڑی خوبصورت چڑیل نے جھپٹا مار کر میری گود سے بچہ چھین لیا۔ وہ بڑی تیزی سے میرے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر جوانی کا جوش تو تھا، لیکن اس کے چہرے کو قہر اور غضب نے ڈراؤنی سی سرخی دے رکھی تھی۔ آؤ زیوراں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے افیم پلا آئی ہو؟ یہ کون تھی؟ زیورا نے دانت پیس کر دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ کون؟
یہ جو ابھی تمہارے کوارٹر سے نکل کر گئی ہے، معلوم ہوتا ہے زیوراں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، کہ آج تم نے خود بھی افیم پی ہے، تمہارے سوا یہاں کون آ سکتی ہے؟ خانو، زیورا نے میرے پاس چارپائی پر بیٹھ کر اور میری ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ چڑیلیں میری طرح کی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ کوشش کرو کہ میں انسانوں کے روپ میں رہوں، میری محبت کو آزمانے کی کوشش نہ کرو۔ میں اس بات پر اڑا رہا کہ میرے پاس کوئی عورت نہیں آئی تھی، لیکن وہ کیسے مان جاتی؟ اس نے روزی کو میرے کوارٹر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے میری کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ لوہے کا شکنجا ہے جو میری ہڈی توڑ دے گا۔ اس کا جسم اس طرح تپ رہا تھا جیسے وہ بڑے تیز بخار کی کیفیت میں ہو۔ مجھے بے غیرت نہ بناؤ زیوراں، میں نے کہا، روشن نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے۔ یہ مت بھولو خانو کہ میں تمہیں گرفتار کروا سکتی ہوں، اس نے کہا، تمہاری جان میری مٹھی میں ہے، اگر پھانسی سے بچنا چاہتے ہو تو میری محبت کو یوں نہ ٹھکرایا کرو، مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دو۔ مجھے اچانک غصہ آ گیا، مجھے جب بھی کسی نے یوں چیلنج کیا تھا میں نے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا، اور یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ مجھے للکارنے والا اپنا ہے یا پرایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کے پنجے سے نکال لیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھے گرفتار کروانا چاہتی ہو؟ میں نے دھیمی مگر قہر بھری آواز میں کہا، تم نہیں جانتی کہ میں نے کرنل نارتھ کی میم صاحب کو جیل خانے میں بھجوا دیا ہے۔ وہ کافی کی پیالی میں اپنے خاوند کو کچھ پلاتی تھی اور تم دودھ میں اپنے خاوند کو افیم پلا رہی ہو۔ میں تمہارے لیے قیامت کھڑی کر سکتا ہوں، تم اپنے بچوں کے لیے ترستی رہو گی، لیکن خانو ایسا بزدل نہیں کہ ایک عورت سے انتقام لے گا۔ یہ بھی سن لو زیوراں کہ میرے دل سے تمہاری محبت نہ کبھی نکلی ہے نہ کبھی نکلے گی، لیکن میں تمہاری اتنی خوبصورت یاد کو غلیظ نہیں کرنا چاہتا۔ میں روشن کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں قاتل ہوں، فریب کار نہیں۔ تم جس وقت چاہو میرے پاس آ جایا کرو، مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم جیسی آؤ گی ویسی ہی واپس چلی جایا کرو گی۔ وہ دیہاتی عورت تھی، وہ خیالوں کی گہرائیوں میں جانے کے قابل نہیں تھی، اس پر حیوانیت غالب تھی۔ اپنے جیسی ایک عورت کو میرے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کی حیوانیت پر درندگی غالب آ گئی تھی۔ اس کے پاس شاید الفاظ نہیں تھے، وہ کچھ دیر چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں لالی آ گئی، پھر اس لالی سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھی اور میرے کوارٹر سے نکل گئی۔ یہ جو دن گزر رہے تھے اور گزر گئے تھے، میں ملٹری انٹیلیجنس والوں کا مخبر بنا رہا۔ میں اس میجر سے ملنے چلا جایا کرتا تھا اور کرنل نارتھ کی بتائی ہوئی رپورٹ میجر کو دے آتا تھا۔ وہ میجر مجھے اپنا قابل اعتماد مخبر سمجھتا رہا۔ 2 روز گزرے، رات کو روزی میرے پاس آئی، ہم بہت دیر باتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ خانو، تم جانتے ہو مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا جاتا ہے؟ مجھے اس سے انکار نہیں، میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ عورت جب میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو مجھے سرور سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسی طرح میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہے۔ شاید 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اس نے مجھ سے جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ دیر اور رک جائے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اسے نیند بے حال کر رہی تھی اور رات آدھی گزر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ میرے کوارٹر سے نکل گئی، میں نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی اور میں چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ رات بالکل خاموش تھی، مجھے باہر کسی عورت کی بڑی زور کی چیخ سنائی دی۔ میں چارپائی سے اچھل کر اٹھا اور دوڑ کر باہر نکلا۔ بنگلے میں کرنل نارتھ اور اس کے 1 2 ساتھی ابھی تک جاگ رہے تھے۔ ادھر سے وہ دوڑے ہوئے آئے، وہ برآمدے سے نیچے اتر آئے تھے۔ میں دوڑ کر ان تک پہنچا، وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کی چیخ تھی اور میں ان سے پوچھتا تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بنگلہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے ارد گرد خالی زمین 10 12 کنال کی تھی، جس میں درخت تھے، پودے تھے اور ایک طرف باغیچہ تھا۔ باغیچہ بنگلے اور نوکروں کے کوارٹروں کے درمیان تھا۔ اس کے ارد گرد جھاڑی نما پودوں کی اونچی باڑ تھی۔ چاندنی رات پچھلے پہر کی تھی اور بڑی شفاف تھی۔ کرنل نارتھ نے مجھے کہا کہ ہر طرف گھوم کر دیکھو کہ یہ کس کی چیخ تھی۔ یہ کہہ کر وہ اور اس کے ساتھی بنگلے میں چلے گئے۔ میرینا میم صاحب نہ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ روزی اپنے کمرے میں نہیں، وہ تمہارے کوارٹر میں گئی ہے۔ پھر یہ اسی کی چیخ تھی، میں نے کہا، وہ چند منٹ پہلے میرے کوارٹر سے نکلی تھی۔ تم ادھر ادھر دیکھو، میرینا میم صاحب نے کہا، اور مجھے بتاؤ۔ میں باغیچے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دور سے ہی مجھے نظر آ گیا کہ باڑ کے قریب کوئی آدمی گرا پڑا ہے۔ میں دوڑ کر پہنچا، وہ روزی تھی۔ میں نے نبض پر ہاتھ رکھا، نبض چل رہی تھی۔ میں نے اسے بازوؤں پر اٹھا لیا اور بنگلے میں چلا گیا۔
اسے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ وہ بے ہوش تھی، اسے سونے کے کمرے میں پلنگ پر لٹایا۔ کرنل نارتھ نے الماری میں سے کوئی دوائی نکال کر ایک دو قطرے روزی کے منہ میں ٹپکائے۔ چند منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے سب کی طرف باری باری دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ اسے پانی پلایا گیا اور پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ باغیچے کے قریب سے گزری تو اسے اپنے پیچھے ہلکی سی ایک چیخ سنائی دی اور کسی کے دو ہاتھوں نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی۔ اس نے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کے منہ سے عجیب ڈراؤنی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میری چیخ اس وقت نکلی تھی جب یہ ہاتھ میری گردن پر پڑے تھے۔ اس کے بعد میں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب نے روزی کی حوصلہ افزائی کی۔ میرینا میم صاحب نے اسے بیئر پلائی۔ اس سے وہ نارمل حالت میں آ گئی۔ کرنل نارتھ نے مجھے اپنے کوارٹر میں جانے کے لیے کہا۔ میں جب واپس آ رہا تھا تو یہی ایک خیال میرے ذہن میں اٹک گیا تھا کہ روزی پر زیورہ نے وار کیا ہے۔ میں اپنے دیہاتی علاقے کی عورتوں کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ زیورہ کو تو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے دوسرا خیال یہ آیا کہ میں زیورہ سے پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ سوچ سوچ کر میں نے بہتر یہ سمجھا کہ زیورہ کو چھیڑا ہی نہ جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ زیورہ کی جذباتی حالت بھوکے بھیڑیے جیسی ہو چکی ہے۔ مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ زیورہ معلوم نہیں اور کیا کر بیٹھے۔